रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह विलायत अपने पसंदीदा चैनल विलायत टीवी USA पर, और मैं हूं आपकी होस्ट अंदलीब ज़हरा नकवी। सुबह विलायत में सुबह बखैर, वेलकम टू द प्रोग्राम। हम गुफ्तगू कर रहे हैं डियर व्यूअर्स अपने वक्त के इमाम साहिबुद्दौरान साहिबुज़्ज़मान कायम आले मोहम्मद इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ात अक़दस और उनसे मुंसलिक मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। हमारे जिन व्यूअर्स ने आज हमें ज्वाइन किया है उनके लिए मैं मुख्तसरन रीकैप करती जाऊँ कि अब तक जिन मौज़ूआत पर अपने इमाम से रिलेटेड हम गुफ्तगू कर चुके हैं उनका मुख्तसर सा खुलासा ये है कि हमने आपकी विलादत बासआदत और उस दौरान के जो हालात थे, आपके पिदरे बुज़ुर्गवार यानी कि हमारे 11th इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी वालिदा माजिदा जनाब नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा, और इसके साथ साथ उस वक्त के जो कंटेम्प्रेरीज़ थे उनका भी तज़किरा किया गया। वहाँ पे सरमन राय सामिरा के जो हालात तो वाक़यात थे उनका तज़किरा किया गया, और उसके साथ साथ आपके वालिद बुज़ुर्गवार की शहादत के वक्त के हालात, और फिर उस वक्त मौला का अपने उस वक्त के जितने शिया थे उनके साथ अपने इमाम ज़मान का साहिब असरफ़ुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ़ करवाना, उनसे मुलाकात करवाना, और फिर उसके बाद के हालात हम देखते हैं कि ग़ैबत सुग़रा का दौर शुरू होता है और नवाब अरबा का दौर शुरू होता है, और फिर अब जहाँ तक हमारी गुफ्तगू का सिलसिला पहुँच चुका है जिसमें कि हम इमाम को अरीज़ा लिखने का भी मोहतरमा बता चुकी हैं, और फिर उसके साथ साथ जो दुआएं हैं कि ग़ैबत के दौर में जो दुआएं हैं कि जिनके ज़रिए से हम अपने मौला से राब्ता रख सकते हैं और अपने मौला को याद कर सकते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, उन दुआओं को यहाँ पर हमने आपके साथ शेयर किया। और उसके साथ साथ अब हम जो ज़िक्र कर रहे हैं वो अपने ग़ैबत कुबरा के दौर में जो हमारे उलमाए कराम हैं, जो हमारे मराजे उज़्ज़ाम हैं, जो हमारे मुज्तहिदीन हैं, जो हमारे फ़ुक़हाए कराम हैं, कि जिनके ज़रिए से हम तक ये जितने उलूम हैं, जितने उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, वो हम तक कितनी काविशों से कितनी मेहनतों से पहुँचे हैं। तो अब हमारा जो कल तक की जो हमारी गुफ्तगू थी वो जहाँ पर हमने उसको ख़त्म किया था वो शेख मुफीद अलैहिर्रहमा के नाम हमारे इमाम वक्त का साहिबुज़्ज़मान का अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो खूबसूरत ख़त था, जिसे कि मोहतरमा आलमा काज़िमा ज़ैदी अपने खूबसूरत अल्फाज में हमारे साथ शेयर कर रही थी, और इंशाअल्लाह हम वहीं से अपने गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। लेकिन इससे पहले कि मैं मोहतरमा को जो तशरीफ़ फरमाएँ इस वक्त स्टूडियो में दावत गुफ्तगू दूँ कि वो हम अपने टॉपिक पे गुफ्तगू करें, उससे पहले जैसे कि हमने कलमात किसार जो कि साहिब नहजुल बलागा मौलाए मुत्तकियान इमामुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमात किसार का जो सिलसिला जारी किया है, वहाँ पर मैं आपके साथ दो जो हैं वो शेयर करूँगी यहाँ पर। उसमें जो नंबर 3 है कि काला अलैहिस्सलाम के बुख्ल नंगो आर है और बुज़दली नक्स और ऐब है, और गुर्बत मर्द ज़ीरे को दाना की ज़बान को दलाइल की कुव्वत दिखाने से आजिज़ बना देती है, और मुफलिस अपने शहर में रह कर भी गरीबुल वतन होता है। अज्ज़ो दरमानदगी मुसीबत है, सब्र शुजाअत है, और दुनिया से बेताल्लुकी बड़ी दौलत है, और परहेज़गारी एक बड़ी सिपर है। और 4th कॉल जो है यहाँ पर मौला का वो ये है कि क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्लीम व रज़ा बेहतरीन मसाहिब और इल्म शरीफ तरीन मीरास है। चूँकि हम इस वक्त उलमा की बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि हम इस जो मौला का ये खूबसूरत कॉल है इसको भी मैं आज ही शेयर कर लेती हूँ। तो कहा कि इल्म शरीफ तरीन मीरास है, बहुत ही खूबसूरत और मैं समझती हूँ मानी ख़ेज़ जुमला है ये मौला का, और मैं चाहूँगी कि मोहतरमा भी इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। तो और इल्मी और अमली और साफ़ नो बनु खिलअत हैं और फ़िक्र साफ़ और शफ़ाफ़ आईना है।
تو اس کے ساتھ ہی خوبصورت کال کے ساتھ ہی میں محترمہ کو ایک دفعہ پھر ویلکم ٹو دا پروگرام. السلام علیکم. آپ کے ممنون و مشکور ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اندلیب میں بھی ممنون و مشکور ہوں کہ انتہائی اہم موضوع کو لے کر آپ نے دعوت دی ہے کہ تاکہ ہمارے جو صبح میں اس وقت بیدار ہو چکے ہیں لوگ، اٹھ چکے ہیں اور اپنے دوگر مصروفیات سے فارغ ہو کر آپ ولایت ٹی وی کے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، آپ سب لوگوں کی خدمت میں بھی السلام علیکم. اور بہت ممنون و مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور اس سلسلے میں ہم مسلسل ایک سیریز ہے جس پہ آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ کالرز نے جو شامل ہو کر اظہار اس بات کا کیا اور ہمیں بتایا کہ یہ پروگرام آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، اور آپ نے شیئر کیا. خصوصاً سسٹر عصمت نے، اگر آپ سن رہی ہیں تو آپ نے بہت عمدہ بروقت موضوع کے تحت آپ نے جو اقوال پیش کیے بہت خوبصورت تھے مولا کے، جس میں اگر انسان غور کرے تو بہت اچھا جملہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک مریض ہے اور علماء جو ہیں وہ طبیب ہیں، اور وہی ہماری روحانی بیماریوں کو دفع کر سکتے ہیں اپنے علم کے ذریعے سے. موضوع ہے ذات امام زمانہ کی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی. مولا اے وقت کے امام، اے وقت کی حجت، اے ہمارے وہ فرزند زہرا، اے یوسف زہرا، ہم آپ کی خدمت میں تمام سننے والوں کے سلام کو، ان کی مناجات کو، ان کی دلی خواہشات کو آپ کی بارگاہ میں اس پروگرام کے ذریعے سے پیش کر رہے ہیں. مولا سلام کے ساتھ ہماری اس صبح کو سلامتی کا پیغام دیجیے، اور اسی طریقے سے ہماری ایمان پر آپ کی طرف سے مہر لگ جائے، آپ کی نظر عنایت ہو جائے، آپ کی نظر کرم ہم پر ہو جائے. آپ وقت کے امام ہیں اور آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے سارے حالات سے باخبر ہیں، اور وقت اور حالات بدلتے جا رہے ہیں، دشمنوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، قید و مکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم یقین ہے کہ آپ مدد فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ میں اگر اپنے چاہنے والوں کی مدد نہ کروں تو دشمن انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. یہ امام فرما رہے ہیں، اور کائنات کی ہر شے آپ کے صدقے میں باقی ہے. اگر میرا خدا رازق ہے تو رزق ان کے ذریعے سے تقسیم ہو رہا ہے، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز پہلے آپ کے دروازے پہ آتی ہے اور اس کے بعد یہاں سے تقسیم ہوتے، چاہے وہ رزق علم ہو، چاہے وہ رزق زندگی ہو. ظاہر سی بات ہے کہ موت جو ہے وہ اجل حتمی ہے، لیکن اگر اس بارگاہ سے توسل برقرار رکھ لیا جائے اور ان کے معرفت سے دعا مانگی جائے تو موت کو خدا ٹال بھی سکتا ہے ان کے ذریعے، کیونکہ ان میں ہمارے امام وہ ہیں جو اس دنیا میں ثبوت پیش کر چکے ہیں کہ زندگی موت کو حیات میں اور حیات کو موت میں تبدیل کر دیتے ہیں. لہٰذا الحمدللہ یہ ہمارے امام ہیں جن پر ہمارا محکم اور مکمل عقیدہ ہے. آئیے وقت کے امام جو ہمارے لیے ہیں اور ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہماری مناجات کو سن رہے ہیں، ہماری فریاد کو سنتے ہیں. ہمارے پیش نظر ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے، اور وہ مقصد، وہ گول اور ہدف یہ ہے کہ کس طرح قربت امام حاصل ہو جائے اور کس طریقے سے ہم امام سے قریب ہو سکتے ہیں. یہاں پر بہت ساری چیزوں پر گفتگو کرنے کے بعد بات غیبت کبریٰ اور پھر ہماری ذمہ داریاں. امام پردہ غیب میں ہیں، امام ہمارے سامنے نہیں، لیکن اس دور کے لیے خود رسول خدا نے بھی فرمایا بڑا سخت ترین دور ہوگا اور بہت مشکل دور ہوگا، مومنین کے لیے سخت اور آزمائش کا دور ہوگا. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، کس تحمل کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی اعلیٰ فکر کے ساتھ
ان سب چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور اپنے اندر وہ ساری کیفیات کو پیدا کرنا ہے کہ ایک لمحہ بھی دامن امام ہم سے چھوٹنے نہ پائے اور ہماری زبان پر ذکر امام زمانہ برقرار ہے. ہماری زیارت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے یہی پیش نظر ہمارے لیے ہدف ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے. اور آپ کی معرفت، اور پھر اس کے بعد چونکہ میں نے ذکر کیا کہ پردہ غیب میں اب آپ چلے گئے ہیں تو رابطہ ختم نہیں ہوا ہے. خدا نے وہ اہتمام کیا وہ سلسلوں کو جنہیں ہم علماء مجتہدین کہتے ہیں. کل کے پروگرام میں بتایا مجتہدین جو اجتہاد کرتے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے مراجع مقام کیا ہے. ان میں ہم آہستہ آہستہ ایک ہم اپنے عالم کو پیش کریں گے، اور جس میں کل میں نے شیخ مفید بہت قریب ہیں امام زمانہ سے، آپ کی زندگی اور کس طریقے سے امام زمانہ نے آپ کی خدمت میں خط لکھا ہے اور آپ کو آپ کے علم، آپ کے یقین اور آپ کے عقیدے پر مہر لگائی. اور امام نے دعا کی ہے شیخ مفید کے لیے. شیخ مفید کا یہ مقام ہے. اور آپ انشاءاللہ ہمارے جتنے ناظرین و سامعین ہیں اور ہم بھی اور آپ بھی جب نجف اشرف میں پہنچیں، جس کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وہ نجف اشرف کی زمین پر پہنچے اور روضے کے قریب آئے امام کے، تو کہتے ہیں کہ ایک طرف مینارے کے نیچے شیخ مفید کی قبر ہے اور دوسری طرف آپ علامہ ہلی ہیں. یہ دو نجف اشرف میں مقدس اردبیلی ہیں. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ نجف اشرف جہاں سورج کی پہلی کرن سب سے پہلے مولا کے روضے کو سلام کرتی. اور کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ سنا ہے میں نے نجف بھی ہے مثل سینینا، سنا ہے میں نے نجف بھی ہے مثل سینینا. کوئی مقام تو ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. وہاں اس مقام پر حضرت موسیٰ گئے اور ایک نور ساتے ہوا جس کی تاب نہ لا سکے اور آپ بے ہوش ہو گئے. یہ مقام بھی ہے جہاں انوار الہی کی بارش ہوتی ہے، جسے ہم اور آپ نجف اشرف کہتے ہیں. لہٰذا علماء اور علم، آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ مداد العلماء، علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے بھی افضل ہوتی. اور علم اسی لیے ہے آپ نے جیسا کہ آپ مولا کے اقوال میں سے فرمایا ایک قول کو، علم کی اہمیت کو. جب تک علم نہیں ہوگا اپنے پاس ہم معرفت کسی چیز کی بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ ہمارے جو علماء نے علم دیا اس کا، چاہے امام کا، چاہے رسول کا، چاہے خدا. یہ وہ ایسی دولت ہے کہ جسے جتنا خرچ کرتے چلے جائے بڑھتا چلے جائے گا. یہ وہ دولت ہے جس کی حفاظت آپ نہیں کریں گے وہ آپ کی حفاظت کرے گا. یہ وہ دولت ہے جسے آپ قبر میں بھی، محشر میں بھی، ہر مقام پر لے کے جائیں گے اور وہ کام آئے گا. یہ وہ دولت ہے جو انبیاء کی طرف سے آپ کو مل رہی ہے، اوصیاء کی طرف سے مل رہی ہے، اولیاء کی طرف سے مل رہی ہے، علماء کی طرف سے مل رہی ہے، امام کی طرف سے مل رہی ہے. یہ وہ دولت ہے. اور یہ وہ دولت ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کا قلب جو ہے نورانی ہو جاتا ہے. اس وقت اگر میرے یوتھ میرے اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور علم کے بارے میں جہاں یہ فرمایا گیا اطلب العلم ولو بالسین، اگر تمہیں اس کے لیے ہجرت کرنا پڑے، چین تک جانا پڑے تو وہاں بھی چلے جاؤ. یہ علم وہ ہے جو فرمایا گیا کہ ہر مسلم اور مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا کہ علم حاصل کرو، علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو آراستہ کرو. اور فرمایا گیا مہد سے لے کر لحد تک کہ وہ دور میں یعنی اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرو. یہاں پر مراجع اور علماء کے بارے میں، ان کی زندگی، ان کی تالیفات، ان کی محنت کو بھی جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری. جس طرح فرمایا ہے، میں نے بہت پہلے ایک قول پڑھا، یہ تھا علامہ کرار حسین صاحب
جنہوں نے 14 ستارے کتاب لکھی ہے، اس میں وہ ان کا بڑا اچھا ایک کوٹیشن تھا، میں نام اس وقت بھول رہی ہوں، شاید غالباً دوران گفتگو ذہن میں آ جائے، نجم الحسن کراروی صاحب، انہوں نے بہت اچھا جملہ لکھا کہ اگر جس نے امام کی معرفت نہیں کی، من ماتا ولم یارف امامہ زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جس نے وقت کے امام کی معرفت نہیں کی، اس کی موت جاہلیت کی موت، اور جس نے مراجع اور علماء کو نہیں پہچانا، گویا اس کی زندگی جاہلیت کی زندگی، اس کی زندگی یہ بہت ہی جاہلیت کی اہم زندگی جملہ ہے جو آپ نے شیئر کیا ہے یہاں پر. اور واقعتاً ہم لوگ اکثر جو ہے آئی تھنک ظاہر ہے کہ مجلسوں کا کچھ اور ہوتا ہے بیٹھ کر، لیکن اب الحمدللہ کہ ہمارے پاس میڈیا ہے اور ہم بیٹھ کر یہاں اپنے پروگرامز میں ان ٹاپکس کے اوپر بھی گفتگو کر سکتے ہیں کہ جتنے ہمارے جو علماء کرام ہیں، مجتہدین ہیں، مطلب ان کی زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں علم حاصل کرنے میں، اسپیشلائزیشن میں ان کو، مطلب اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو پتہ نہیں کتنی پی ایچ ڈیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ہیں. اور انہوں نے جو تالیفات چھوڑی ہیں، شرح لمع ہے، لمع دمشقیہ ہے، اصول کافی ہے، یہ کتابیں جو ہیں وہ اس وقت درس خارج میں پڑھائی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کتابوں سے آپ کو استفادہ حاصل کرنا ہوگا، آپ اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، تو آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر اگر ہمارے نوجوان، ہمارے یوتھ، ہمارے بچے سن رہے ہیں تو آپ کے لیے کہیں علم حاصل کرو، اس کے لیے تمہیں کہیں بھی جانا پڑے، علم حاصل کرو، چاہے سمندر کے سینے کو تمہیں چاک کیوں نہ کرنا پڑے، علم حاصل کرو، اس کے لیے کوشش کرو. نوجوانوں، قوم کی قسمت بدل سکتے ہو تم، آندھیوں کی گود میں بے خوف پل سکتے ہو تم. علم ابراہیم ہے، شعلوں میں جل سکتے ہو تم. علم کے آگے کسی کا زور چل سکتا نہیں، علم کے آگے کسی کا زور چل سکتا نہیں. بہت عمدہ اس کے آگے مجھے ابھی چونکہ دوران گفتگو یاد آ جائے تو میں اسے مکمل کروں گی. تو میرے نوجوانوں، آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں، ہماری شناخت، ہماری پہچان، نہ صرف نوجوان، ہمارے خواتین، اور ایک پروگرام اس پر بھی انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے کہ میدان اجتہاد میں خواتین نے قدم رکھا ہے کہ نہیں. یقیناً ہے، عورتیں پیچھے نہیں رہی، بلکہ عورت کو اگر میدان مہیا کیا جائے تو علم کے ہر شعبے میں عورت اپنے ہنر، اپنے علم، اپنے ٹیلنٹ کو پیش کر سکتی ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے یہاں پر. اور انشاءاللہ چونکہ ہمارا اگلے سیٹرڈے کا جو پروگرام ہوگا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں ہوگا، تو اس میں ہم ضرور یہ اپنا جو ٹاپک ہے یہ کریں گے کہ خواتین کا جو کردار ہے میدان اجتہاد میں. اور یہ بھی آپ نے بہت عمدہ بات ایک کر دی کہ اسلام میں، کیونکہ اکثر جیسے ہم جس سویلائزیشن میں رہ رہے ہیں، ویسٹرن یا نارتھ میں، یہ نارتھ امریکہ میں جو ایک کانسیپٹ اسلاموفوبیا آ رہا ہے کہ جی عورتوں کو بہت زیادہ بیکورڈ رکھا جاتا ہے اور پردہ جو ہے وہ ایک بیکورڈ قسم کی چیز ہے. لیکن اگر ہم ٹرو ٹیچنگز آف اسلام دیکھیں، یعنی کہ اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اور جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مقدرات عصمت و طہارت ہیں، ہم ان کو جناب سیدہ سے، بلکہ کیا جناب خدیجہ سے، بلکہ اس سے پہلے جناب فاطمہ بنت اسد، مطلب سب کو آپ دیکھیں، چونکہ اول تربیت گاہ ماں کی گود قرار دی گئی. اب اگر بچہ اس گود میں آ رہا ہے جو ماں تعلیم سے آراستہ ہے، جس پڑھی لکھی، ظاہر سی بات ہے جب وہ نشو نما اپنے بچے کی کرے گی تو بہترین بنا کر. اور ہمارے پیش نظر تو یہ بیویوں کے کردار ہے، سامنے ہیں. اور جہاں اگر دروازے پر آ کر کوئی کنیز، کہیں حبش کی شہزادی میمونہ ہے، میمونہ نام ہے، در سیدہ پہ آئی تو فضہ بن گئی، اور اتنا تمسک اختیار کیا، اتنا قرآن کے معنی و مفاہیم میں اتر گئیں جناب فضہ. یوں قرآن کی آیتوں میں بات ہی نہیں کیا، اس کے مفاہیم اور معنی میں اتر کے مسلسل قرآن کی آیتوں سے جواب دینا آسان نہیں ہوتا. چونکہ یہ گھر وہی ہے جو کہ محبت علم ہے، جہاں علم کا خزانہ ہے، جہاں علم کے سوتے پھوٹتے ہیں، جہاں اس علم کے چشمے جاری ہوتے ہیں، جہاں علم کے دروازے سارے ہیں، جہاں علم کا خزانہ ہے. وہ بی بی ہی شہزادی ہے جس کی آغوش سے ہی اتنے امام تربیت پائے ہیں
اور امام نکلے، ان سب کے علم کو، ان سب کے زہد کو، ورع کو، تقوی کو آپ دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عورت کیا، اگر ہم ان کی کنیزی کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو یقیناً ہم علم ہمارے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت. اور ویسے بھی جیسے آپ نے کہا احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واجب ہے مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں واجب ہے، فریضہ قرار دیا گیا، فریضہ قرار دیا گیا مسلم یعنی. اور آپ کو بتا، تم معاشرے میں اپنی پہچان کراؤ علم کے ذریعے. اگر پہچان ہوگی تو علم کے ذریعے سے ہوگی، پہچان ہوگی تو تمہاری صلاحیتوں کے ذریعے سے. اس کو فرض قرار دیا گیا. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ خواتین گھر میں بیٹھ گئیں، اب آپ کو علم حاصل نہیں کرنا ہے. جو آج دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اگر خواتین اور بچیاں تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سراسر ایک جہالت ہے. نوجوانوں، قوم کی قسمت بدل سکتے ہو تم، آندھیوں کی گود میں بے خوف پل سکتے ہو تم. علم ہے ایک معجزہ، پانی پہ چل سکتے ہو تم. جہل کے سانپوں کو تلووں سے کچل سکتے ہو تم. علم ہے، علم کے آگے کسی کا زور چل سکتا نہیں. علم ابراہیم ہے، شعلوں میں جل سکتا نہیں. علم ابراہیم ہے، شعلوں میں جل سکتا نہیں. آپ کی پہچان، آپ ہر میدان میں قدم رکھ سکتے ہیں اور اپنے علم کا لوہا منوا سکتے ہیں. چونکہ آئیے پھر ہمارے علماء کی طرف آئیے اور ان کے علم کو دیکھیے، ان کا ربط دیکھیے امام سے، اور ان کا اپنے علم اور زہد و تقوی کی بنیاد پر امام سے. آپ یہاں دیکھیے مقدس اردبیلی کی بات ہم کر رہے ہیں. مقدس اردبیلی کے بارے میں کیا تھا؟ یہاں پر اس بات کو کل میں نے ثابت کیا، ان کے اس واقعہ بیان کیا، جو اس میں یہ تھا کہ آپ کے سامنے ایک آزمائش کے لیے سونا اور جواہرات دیے جا رہے ہیں، مگر آپ نے اس کو ہٹا دیا کہ نہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے علم ہے. لہٰذا کیا تھا، آپ پانی نکال رہے ہیں کنویں سے، اور جیسے ہی پانی نکالا زر و جواہر آ گئے، آپ نے اس کو پھینک دیا، گھبرا گئے. آپ دوسری بار آیا، گھبرا گئے، رونے لگے کہ یہ میری آزمائش ہو رہی ہے. اور فرمایا کہ مقدس احمد آب می خواہد جواہر نمی خواہد، مجھے یہ زر و جواہر نہیں ملی. ساری چیز متی ہو جائے گی اگر علم ہو آ جائے گا. اور یہ جواہرات، یہ مال و دولت تو علم کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. لہٰذا انسان تقوی، زہد، ورع، علم، یہ وہ چیزیں یہی علماء کے اندر موجود تھی. مقدس اردبیلی آپ کے سامنے ہم آف دا پروگرام ابھی مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ اس میں پرہیزگاری جو آپ نے کہی ہے نا، وہی مولا کے اس میں قول میں ہے کہ پرہیزگاری ایک بڑی صفر ہے. تو ہم اپنے علماء کے کردار میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ زر و جواہر کے نکل رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک طرف ان کو رکھ دیا. ان کا مقصد، ان کا ہدف کچھ اور ہے. ان کی تالیفات، ان کی کتاب قیامت تک زندہ ہے. جی ہاں، بیکاز آف دا نالج، ان کی جتنی نالج جیسا کہ آپ، اور معرفت ہے جو امام کی. بالکل. اور یہ دیکھیے کہ آپ نے پھر اسی قول میں ذکر کیا تھا کہ دنیا سے، ان کے سامنے دنیا ہدف نہیں، ان کے سامنے گول اور مقصد کچھ اور تھا. اور آپ دیکھیے کہ یہ جتنے ہمارے شہید ثالث ہیں، شہید اول ہے، شہید ثانی ہے، شہید ثالث ہے، شہید رابع ہیں، ان سب کو آپ دیکھیں کہاں محبت میں سب کو قتل کیا جا رہا، سب کو ختم کیا گیا، زندگی ختم کر دی گئی. مگر وہ کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں ہے. ان کا مقصد تھا کہ کتابیں لکھ کے چلے جائے، اس سے قیامت تک دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی، اس سے قیامت تک دنیا، بس یہ مقصد تھا ان کا. اور جب امام نے ان کے مقاصد کو دیکھا تو ان میں سے شہید ثالث، شہید رابع، ان لوگوں کی لاشوں کو پھینک دیا گیا. مگر کہتے ہیں کہ انوار ظاہر ہونے لگا ان کے بدن سے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی اس قربانی کو خدا نے قبول کیا، اہل بیت نے قبول کیا. مقدس اردبیلی احمد آپ کا نام شیخ ابن احمد مقدس اردبیلی، اور نجف اشرف میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ نے خواب دیکھا. مجھے بہت پسند ہے یہ خواب. اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی بزم ہے، اور آپ جناب موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. اور خواب کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے نبی کو، آپ نے امام کو خواب میں دیکھا ہے تو امام اور نبی
کسی انسان کے پیکر میں نہیں آ سکتے. کوئی انسان نبی بن کر آ گیا ہے، کوئی انسان نہیں. اگر خواب میں وہ ذات ہی ہوتی ہے، آپ کسی میں کے پیکر میں نہیں آ سکتے کہ فلاں شخص نبی بن کر آیا تھا اور میں نے اس کو، نہیں، وہ ذات ہی آپ کی آتی ہے. اور لہٰذا مقدس اردبیلی خواب دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء کی بزم ہے، اس میں جناب موسیٰ تشریف فرما. جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا شیخ احمد ابن مقدس اردبیلی نجفی. تو فرمایا کہ اتنا لمبا نام لینے کی ضرورت کیا تھی، مقدس اردبیلی کہہ دیتے. تو فرمایا کہ آپ سے خدا نے، جب قرآن میں ذکر ہے، پوچھا تھا تل کا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرا ڈنڈا ہے، جس کے ذریعے سے درخت کو ہلاتا ہوں تو اس سے پتے گرتے ہیں تو وہ جانور کھاتے ہیں، اس سے ثمر گرتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں، اس سے میں اپنی بھیڑوں کو چراتا ہوں. اور وہ بیان کرتے گئے. تو فرمایا کہ مقدس اردبیلی نے کہ آپ نے اتنی لمبا جواب کیوں دیا؟ آپ سے تو صرف پوچھا تھا کہ ہاتھ میں آپ کے کیا ہے، تو آپ کہہ دیتے کہ میرے ہاتھ میں ایک عصا ہے. فرمایا اس وقت میں خدا سے کلام کر رہا تھا. کہا اس وقت میں ایک نبی سے کلام کر رہا ہوں، نبی موسیٰ سے کلام کر رہا ہوں. لہٰذا یہ مقام ہے مقدس اردبیلی کا. یہ ہمارے علماء ہیں، یہ عالم ہے آپ کا، یہ عالم ہے اور یہ عالم ہے آپ کا علمی حیثیت سے. شیخ مفید ہیں، اور شیخ مفید اور آپ دیکھیے یعقوب کلینی کو دیکھ لیجئے. یعقوب کلینی نے اصول کافی کی تالیف کی ہے. شیخ توسی کو دیکھ لیجئے. آپ اس طریقے سے شہید اول، شہید ثانی، ان سب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے بتانا چاہوں گی کہ کس طریقے سے لمحہ کو سامنے پیش کیا ہے، کتاب لکھی ہے، اور بعد میں آپ یہ ظاہر ہو جانا لوگوں کے اوپر کہ آپ اثنا عشری ہیں، آپ شیعہ ہیں، تو اس جرم میں آپ کو ختم کیا گیا. کسی کو 80 خاردار کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، کسی کو چھلنی کر دیا گیا مار کر، کسی کو جلا کر مارنے کے بعد جلا دیا گیا. یہ اس طرح کے انجام دیے گئے، لیکن دنیا والوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے اور وہ کس مقام پر ہیں اور کس جگہ پر. لہٰذا ہم نے شروع کیا تھا میرے سامعین اور ناظرین شیخ مفید کے اس خوبصورت خط کو، جسے ہمارے اور آپ کے امام نے اسے لکھا ہے، اور اس کی کچھ لائنز کو میں نے پڑھا تھا اور کل پروگرام ختم ہو گیا تھا. لیکن ہم تھوڑی دیر رک کر سوچیں اور سمجھیں کہ امام کس طریقے سے، اگر انسان زہد و تقوی اور ورع اور آپ کے قریب ہونے کے لیے وہ اعمال کو انجام دے اور اپنے آپ کو تیار کرے. مجھے امام سے ملاقات کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو یقیناً جب امام دل میں تڑپ اور وہ کیفیت کو دیکھیں گے تو آپ سے ملاقات ضرور کریں گے. آپ اب اسی منزل پر آئیے. اندلیب اب پھر میں رک کر کہوں، میرے سامعین میں سناؤں گی آپ کو خط ضرور، لیکن مقدس اردبیلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل آپ اتنے متاثر ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. کیا مقام ہے مقدس اردبیلی کا؟ ایک مسئلہ درپیش ہوا، اور آپ مسئلہ تھا، فقہی مسئلہ تھا، اور آپ نجف اشرف میں مولائے کائنات امیر المومنین کے روضے پر گئے، اور روضہ اقدس پر جانے کے لیے جب آپ آمادہ ہوئے تو آپ کے ایک شاگرد میر علام نے آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا. دیکھا کہ شاگرد نے دیکھا کہ کوئی سایہ ہے جو امیر المومنین کے روضے کی طرف بڑھ رہا. لہٰذا گئے اندر، اور کس طریقے سے گئے کہ قفل لگا ہوا تھا امیر المومنین کے روضے پر. رات کا وقت، تاریکی، قفل اپنے آپ سے کھل گیا، دروازہ کھلا، آپ اندر گئے. آپ کے شاگرد بتاتے ہیں کہ کچھ گفتگو کی آواز محسوس ہوئی، جیسے کوئی دو لوگوں میں گفتگو ہو رہی. لہٰذا کہتے ہیں کہ پھر وہ واپس پلٹے اور چلنے لگے کوفے کی طرف، اور آپ کے شاگرد نے آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا. جیسے ہی کوفے میں اس مقام پر پہنچے جہاں پر میرے مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے ضربت کھائی تھی، اور وہاں پہنچ کر کچھ گفتگو کی. اب جب گفتگو کر کے جب واپس پلٹ رہے ہیں تو شاگرد کہتا ہے کہ مجھے کھانسی آ گئی. تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور کہا علام تم یہاں کیا؟ کہا کہ آقا
آپ نے فرمایا کہ اپنے استاد سے کہ استاد میں نے آپ کو امیر المومنین کے روضے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور میں نے ایک عجب بات دیکھی. میں نے دیکھا قفل اپنے آپ سے ٹوٹ گیا, دروازہ کھل گیا اور اندر 2 لوگوں کے بولنے کی آواز آئی. آپ کو وارث قرآن کا واسطہ ہے, آپ بتائیے کہ کیسے یہ قفل ٹوٹ گیا, اور آپ بتائیے کہ کون تھے جن سے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی. فرمایا ایک فقہی مسئلہ تھا, امیر المومنین کی بارگاہ میں آیا, آپ باب مدینۃ العلم ہے, لہٰذا آپ سے توسل کیا تو آواز آئی ذریعہ اقدس سے, میرے فرزند کے پاس جاؤ جو وقت کی حجت ہے, سبحان اللہ, جو امام عصر ہے ان کے پاس جاؤ, کوفے جاؤ. لہٰذا میں اس مقام پر آیا, وہ جگہ بتائی اور میں آ کر مسئلہ بیان کیا اور مجھے میرے مسئلے کا حل مل گیا. یہ مقدس اردبیلی کا مقام ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا یہ ہے ہمارے علماء, یہ ہے مقام ان کا. جب ہم علامہ ہلی کہتے ہیں تو وہ علامہ تھے, اور کسی کے ساتھ آپ اتنا نہیں دیکھیں گے علامہ لگا ہوا, علامہ ہلی ہے. کم سنی میں اتنے درجے طے کر لیے تھے علم کے کہ جب آپ درس دیا کرتے تھے, یعنی مجتہد ہو گئے تھے, بہت کم سنی میں اجتہاد کے میدان میں قدم رکھ لیا تھا اور آپ مجتہد ہو گئے تھے. کہتے جب آپ درس دیا کرتے تھے تو یہ کیفیت تھی کہ آپ سے کئی گنا عمر کے آپ کے شاگرد ہوا کرتے تھے اور آپ درس دیتے تھے, اور اتنی کم سنی تھی, اتنی کم سنی تھی آپ کی, اور علم کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے علامہ ہلی. آئی تھنک اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی بھی ان کی لگن ہوتی ہے, اپنی بھی ان کی کوشش ہوتی ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے مدد ہوتی ہے. جتنا آپ کوشش کریں, جتنا آپ اس میں پھر تو پروردگار صحیح ہو کوشش کریں, خدا آپ کوششوں کو قبول فرماتا ہے. میں پھر اس شافعی کے جملے کو کوٹ کروں, آپ سب ذہن میں رکھیے گا کہ شافعی نے سے پوچھا تھا کسی نے کہ علم کی تڑپ آپ کے سینے میں کتنی ہے, تو فرمایا تھا ایسے جیسے کسی ماں کا جوان بیٹا کھو جائے, ویسی ایک تڑپ. ہمارا کوئی خزانہ ہے جو کھو گیا, ہمیں اسے حاصل کرنا, وہ ہماری میراث ہے. لہٰذا علامہ ہلی اس مقام پر پہنچ چکے تھے, کم سنی لیکن علم اتنا حاصل کر دیا کہ آپ اجتہاد کے میدان میں آپ نے قدم رکھا, درس دیا کرتے تھے, شاگرد ہوتے تھے, آپ کی عمر سے کئی گنا بڑے شاگرد ہوتے تھے جن کو آپ. علامہ ہلی کو ایک مسئلہ درپیش آیا تھا جس کو امام زمانہ نے آ کر ان کے اس مسئلے کو سلجھایا تھا. سبحان اللہ. امام کہتے کوشش اگر تم کر رہے ہو, اگر تمہارے اندر کوئی سچی لگن اور تڑپ ہے, میں مدد کروں گا. آپ جانتی کہ وہ کیا تھا مسئلہ. وہ آ کے ایک مقام پر سوچنے لگے تھے کہ ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک آنسو بھی غم حسین میں گر جائے تو جنت واجب ہو جاتی. یہ کیسے ممکن ہے؟ بس اس سوال میں وہ الجھے ہوئے تھے, اور اس کا جواب کس طریقے سے امام زمانہ نے آ کر پیش کیا اور اس مسائل کو حل کر دیا. یہ مقام ہے. وہاں مقدس اردبیلی کو دیکھا, یہاں آپ نے علامہ ہلی کو دیکھا. میں مختصراً بیان کرتی جا رہی ہوں. اس کے بعد پچھلے ہفتے میں نے شہید ثالث کے بارے میں بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے آپ ایران سے سفر کر کے ہندوستان آئے. بادشاہ اکبر کا زمانہ تھا. علم کا یہ عالم تھا کہ چاروں مذاہب جو ہیں مذاہب اربع, اتنا علم تھا کہ ان سب کے علم کو بالکل جانتے تھے, اس پر اتنا کمانڈ تھا اور اتنا آپ فرم تھے کہ اگر جو بھی فیصلہ ہوتا تھا, جو بھی مذاہب اربع اسی حساب سے فیصلہ دیتے تھے. لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ تعلق ان کا کس مسلک سے, کس طریقے سے. لہٰذا کئی بار ان سے کہا گیا کہ آپ فیصلہ جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ شیعہ مسلک سے فیصلہ دیتے ہیں. آپ نے پھر بتایا کہ قاضی القضات قرار پائے. اور آپ جب تاریخ اٹھا کر دیکھیں اندلیب اکبر بادشاہ کی تاریخ, تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کے 9 رتن تھے, جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اکبر بادشاہ کے 9 رتن تھے, جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. ان میں 5 شیعہ تھے, 5 شیعہ تھے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے شہید ثالث آئے ہیں. یہاں پر ہمیں بریک لینی پڑے گی. ویورز, نیو یارک اور سبرز میں اذان ظہرین کا وقت ہوا جاتا ہے اور ہم اذان کے لیے بریک پہ جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد آپ سے پھر یہیں پہ ملاقات ہوتی ہے.
جی السلام علیکم، ویلکم بیک ویورز آفٹر دا بریک. اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات اقدس کے حوالے سے. اور اس سلسلے میں ہم آپ کے جو کہ مختلف جسے کہہ سکتے ہیں آپ پوائنٹس کو دیکھ رہے ہیں، مختلف جو واقعات اور حالات ہیں، اور اسپیشلی اب جو غیبت کبریٰ کا دور جسے ہم گزر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ کچھ اشعار جو ہیں وہ شیئر کروں گی اور پھر ہم اپنی گفتگو کی طرف واپس جائیں گے. کہ ظہور مہدی دوراں کی جب گھڑی ہوگی، ہر ایک منتظر امر کبریا ہوگا، مگر ہمارے یہ اعمال ہم سے پوچھتے ہیں. اور آئی تھنک مطلب میں اپنے آپ کو یہ کویسچن کرتی ہوں، اور ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم ایوری ڈے جہاں پر ہم اپنے مولا کو یاد کریں وہاں پر ہم اپنے اعمال کا بھی تجزیہ کریں. کہ مگر ہمارے یہ اعمال ہم سے پوچھتے ہیں، اگر امام زمان آ گئے تو کیا ہوگا، اگر امام زمان آ گئے تو کیا ہوگا. تڑپ ہے دل میں امام زمان کے آنے کی، تڑپ ہے دل میں امام زمان کے آنے کی، بری روش ہے مگر ہر طرف زمانے کی، بری روش ہے مگر ہر طرف زمانے کی. کسے خبر ہے چراغ ولا جلانے کی، کسے خبر ہے چراغ ولا جلانے کی. کریں گے کیا جو نہاں جذبۂ ولا ہوگا، اگر امام زمان آ گئے تو کیا ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو ولایت ٹی وی ہے وہ اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم رول جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. اور یہ ایک ڈیلی ریمائنڈرز ہے جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی. فرسٹ آف آل تو میرے اپنے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے ویورز ہیں ان کے لیے بھی، کہ ہم جو ایک مولا کا نام، مولا کا تذکرہ اور جو خوبصورت ٹاپک جو یہاں پہ ہمارے جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں، اور اسپیشلی ہماری جو آج کی ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں محترمہ عالمہ کاظمہ زیدی، تو میں پھر آپ سے گزارش کروں گی کہ ہم اپنے گفتگو کا خوبصورت سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں اور اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت جو ہے وہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، ہم پھر تمام موضوعات کے ساتھ جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور یقیناً ہر آن ہر پل وجود امام زمانہ کی معرفت ہمارے سامنے پیش نظر رہنی چاہیے. سبحان اللہ، بے شک. اور ہم ان کی یاد کو، ان کے تمام بتائی ہوئی چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے تو اگر کبھی قدم غلط راستوں پر پڑیں گے تو اصلاح ان کی طرف سے آ جائے گی، اور ایک اشارہ ان کا ہو جائے گا جس سے ہماری اصلاح ہو جائے گی. ہم علماء پر ذکر کر رہے ہیں، مجتہدین و مراجع. آپ کے سامنے ان علماء کی جو گزر گئے، جن میں کچھ قریب تھے امام زمانہ کے دور سے، اور یہاں تک کہ ان سب ہستیوں میں مقدس اردبیلی کا نام لیا. اور کیا کہنا مقدس اردبیلی کا، اور کیا کہنا علامہ حلی کا، جن کو جوار مولائے کائنات نصیب ہو اور آپ وہاں آرام فرما رہے. چاہے وہ ابن باب وے ہوں، چاہے وہ شیخ صدوق ہوں، چاہے وہ شیخ مفید ہوں، چاہے وہ آپ کو شہید اول ہوں، شہید ثانی ہوں، شہید رابع ہوں، شہید ثالث ہوں، نصیر الدین طوسی ہوں، علامہ مجلسی ہوں، علامہ سید رضی ہوں، جتنے بھی ہمارے یہ علماء ہیں عالم، ان سب کی خدمت میں ہم سب کا لاکھوں سلام. آپ کی ریاضت، آپ کی. میں یہاں پر اپنے ویورز کو صرف ریمائنڈ کرواتی جاؤں کہ ہمارا جو فون نمبر ہے وہ اسکرین پہ اناؤنس ہو چکا ہوا ہے، تو آپ بھی اپنی کالز کے ذریعے پروگرام میں ضرور شامل ہوں. جی بسم اللہ. ہمارا سلام ان ہستیوں پر، ہم انہیں بار بار پڑھیں، ہم انہیں بار بار یاد کریں، ان کی کوششوں اور کاوشوں کو. دیکھیے صرف نام لے لینا زبان سے کہ اس دور میں تھے، شیخ نصور الدین نے یہ کام کیا یا شیخ صدوق نے یہ کیا، لمع دمشقیہ تیار کی گئی، اصول کافی لکھی گئی، من لا یزر الفقی لکھی گئی، کتاب تہذیب لکھی گئی. نام پتہ، تھوڑی سیرت زندگی کو پڑھیں کہ کن مراحل سے گزریں اور کن دور سے گزر کر لکھ کر کتاب کو سامنے رکھا، چاہے وہ مجالس مومنین ہو، اور بعد میں کیا کیا گیا.
محبت کا امتحان یہ تھا کہ زندگی ختم کی گئی، لاش کو جلایا گیا، آپ کو خاردار کوڑے لگائے گئے، یہ انجام ہوا محبت کا، لیکن یہ محبت بڑھتی رہے گی اور یہ کبھی کم نہیں ہوگی، چونکہ حق کا راستہ انہوں نے تلاش کیا، یہ حق کے راستے پر گامزن تھے، یہ ان کے راستے پر گامزن تھے جو معصومین ہمیں بتا کر گئے۔ لہٰذا ان میں شیخ مفید علیہ الرحمہ، شیخ مفید کے خط کو میں پھر شروع کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ کے سامنے وہ جملہ میں نے بیان کیا تھا اور میں یہی چاہوں گی اندلیب کہ کوئی بھی پروگرام فیوچر میں ہمارے سامنے آئے تو کوئی نہ کوئی دعا سے آشنا ہو ترجمے کے ساتھ، چاہے وہ درود توسی ہو، چاہے وہ دعائے افتتاح ہو، چاہے وہ الہی عظم البلا ہو، چاہے وہ اللہم کل ولی کل کی دعا ہو، چاہے اور بھی جتنی دعائیں ہم پڑھیں گے ضرور، اس کا ترجمہ ہمارے سامعین سنیں گے، پھر دیکھیے گا کہ ہم شکر کریں یہ کہہ کہ مولا کتنے بڑے بڑے خزانے ہمیں آپ نے عطا کر دی، کیا تحائف ہم نے دعاؤں کے آپ نے عطا کیے، کیا اس کے بعد بھی ہم غنی نہیں ہیں، ہم کیا اس کے بعد بھی ہم جو ہیں وہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے، اب اس کو آپ پیش کرتے جائیے، لوگوں کو دیتے جائیے، لوگوں کو بتاتے جائیے۔ دعا آج دنیا کے اندر غیر مسلم افراد صحیفہ کاملہ پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی دعاؤں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں کہ ہے کوئی جس نے ایسے الفاظ مصیبت اور پریشانی اور بیماری کی حالت میں ہمیں دیا ہے کہ اگر محسوس کریں اور پڑھیں تو ہم خدا سے کتنے قریب ہو جاتے ہیں اور خدا کتنی آسانی سے ہماری دعاؤں کو سن سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہے کہ شیخ مفید کو خط امام زمانہ نے لکھا ہے، جیسے کہ میں آپ کو کہوں اندلیب کہ شیخ صدوق کا نام جو ابن بابویہ ہے اور آپ امام زمانہ نے لکھا تھا، نام رکھا تھا، اور آپ بتایا تھا کہ تمہارے 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام محمد رکھنا، ایک کا نام حسین رکھنا۔ اللہ اکبر، مولا آپ پر ہماری جانیں قربان ہو جائے، ایک نظر کرم ہماری طرف بھی، کس طریقے سے آپ نے آ کر بتا دیا کہ تمہارے گھر 2 بچے ہوں گے، ایک کا نام محمد رکھنا، ایک کا نام حسین رکھنا، جو کہ شیخ صدوق ہیں اور صدوق نام رکھا گیا۔ اور لہٰذا شیخ مفید، آئیے خط کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دوست مخلص، اس لفظ پہ بہت خوبصورت سٹارٹ جی کہ کس طریقے سے امام نے ان کے خلوص کو دیکھ لیا، کیا اس خلوص کے اندر، اس خلوص کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کو دیکھیے، اخلاص کتنا سچا ہے کہ امام کہہ دیں کہ مخلص دوست تم میرے، اور سلام ہو تم پر، ہمارا کروڑوں درود و سلام آپ پر مولا، اور کیا کہنا اس ہستی کا جس پر آپ کا سلام چلا جائے، اور علم و یقین اور تمہارے یقین اور علم اور اعتقاد کو دیکھ کر کہتا ہوں میں کہ تم امتیاز و خصوصیت رکھتے ہو، سب سے الگ کر دیا اور کہا کہ امتیاز ہے تمہارے اندر، ایک خصوصیت ہے، اور تمہارے وجود کا اس خدائے بزرگ و برتر کے سامنے شکر ادا کرتا ہوں۔ امام فرما رہے ہیں ایک شیخ مفید مفید ہو گئے سب کے لیے اب آپ کی ذات، کہ کہہ کہ آپ نے فرمایا کہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تمہارے جیسی شخصیت ہے، اور فرمایا جس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لازوال سے دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا پیغمبر حضرت محمد اور ان کی اولاد طاہرین پر محمد و آل نصرت حق کے لیے تمہاری توفیقات میں دوام بخشے، سچائی کے ساتھ تمہاری طرف سے تم جو باتیں کرتے ہو سچائی کے ساتھ، اس کا وظیفہ ہے، اور اس کی جزا، اس کی اجر میں خدائے تعالیٰ تمہارے اضافہ کرے۔ سلام ہے آپ پر، بتا دیا کہ تمہارا اخلاص کیا ہے، تم پر میرا سلام ہے۔ پھر امام کی دعا دیکھیے، اس ہستی کو اب دعا بھی دے رہے ہیں کہ اس جزا کو خدائے تعالیٰ، اس کوشش کو خدائے تعالیٰ بہترین جزا عنایت فرمائے، اور تم ہمارے وہ دوست ہو کہ تم اپنے قریبی اور ہمارے دوستوں تک اس پیغام کو پہنچا دینا۔ خداوندہ تمہیں اپنی اطاعت کی وجہ سے عزیز رکھے گا اور اپنے حفظ و امان میں تمہیں رکھے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ خداوند عالم دین سے نکل جانے والے دشمنوں پر اپنی امداد و نصرت سے تم کو کامیاب فرمائے، اور اپنے معتمدین ہمارا پیغام جو ہے پہنچانے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرو جو انشاءاللہ میں اس میں لکھ رہا ہوں۔ آپ فرمایا اگرچہ ہم ایسی جگہ سکونت پذیر ہیں
جو ستمگروں سے بہت دور ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ دشمنوں سے آپ کو پردہ کرنا، چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ علم امامت کو ختم کر دیں، چراغ ہدایت کو گل کر دیں، مگر وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے پردہ غیب میں جانا۔ اور فرمایا کہ اسی سبب یہ ہے کہ جب تک دنیا کی حکومت فاسقوں کے اختیار میں، خداوند عالم نے ہماری اور ہمارے شیعوں کی صلاح اور فلاح میں اسی میں دیکھی لیکن کہ میں پردہ غیب میں رہوں۔ لیکن کیا جملہ ہے، درین حال ہمارے حالات اور جو ہم سے رابطہ قائم کرتا ہے، ہم اس کی ایک ایک حرکات و سکنات سے آگاہ ہیں، اور ہم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم اپنے شیعوں سے ہونے والی لغزشوں سے بھی نہیں غافل ہیں۔ میں تمہارے اخلاص کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری نیت کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہاری لغزشوں کو بھی دیکھتا ہوں، سب سے باخبر۔ اب یہی محبت کا عالم کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ صاحب امر قیامت کی نظر رکھتے ہیں، وہ ہماری لغزشوں پر بھی نظر رکھ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی محافل ہے، کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر ہم کو ایسا محسوس ہو کہ اگر یہ کام انجام دیا جائے گا تو وہ لغزش ہے اور امام دیکھ رہے ہیں، تو ہم اس سے اجتناب حاصل کریں، ہم اس سے پرہیز کریں، چونکہ یہ پیش نظر ہمیشہ یہ خیال رہے امام دیکھ رہے ہیں۔ اگر امام دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد یقیناً قدم ہمیشہ نیکی کی طرف بڑھیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے اور ہم تمہارے حال کی رعایت میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں اور تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوتے، ہم ان کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہماری تقریب، ہمارے پروگرامز، ہماری پارٹیز، اس میں کبھی ہم بھول جاتے ہیں امام زمانہ کو، لیکن امام کیا کہتے ہیں، میں تمہاری یاد سے غافل نہیں، ہر آن مجھے تمہاری یاد ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر طرف سے مصائب تم کو گھیر لیتے۔ یہ ہماری نظر ہے جو ہر وقت تم پر ہے، جس کی وجہ سے تم بچے ہوئے۔ اور فرمایا کہ اگر میں تم سے غافل رہتا تو تمہارے دشمن تم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے۔ اللہ سے ڈرو اور ہم پر اعتماد کرو، بس امام پر محکم اعتماد۔ کتنی سمپل سی زندگی ہماری کتنی سنور جائے اور کتنی سمپلسٹی ہے، مطلب اس پر یقین، ہم نے اتنی کمپلیکیشنز اور یہ الجھ کے اپنے آپ کو اتنا الجھا لیا ہے دنیا میں کہ بہت ساری چیزیں پس پشت چلی جا رہی ہیں، بھولتے جا رہے ہیں، اس کو نظر انداز کرنے جا رہے ہیں، جن کو پیش نظر رکھنا ہے۔ جو کہتے ہیں نا begin with the end in mind، ہم کو پیش نظر ہمیں کیا رکھنا ہے؟ پیش نظر ہے ملاقات امام زمانہ، پیش نظر ہے ہمارے لیے کہ ہم جیسا کہ عرض کر چکی ہوں، نہ ہم شوق جنت میں محبت کرتے ہیں نہ خوف جہنم میں۔ صرف یہ اگر محبت کے لیے سوچ لیں کہ وہ محشر جو ہے وہ یوم عید قرار پائے ہمارے لیے جب 12 کا دیدار ہوگا، یا ہم یہ سوچیں، اب وہ تو آگے کی بات ہے، یہاں سوچیں کہ ایسا کر لیں کہ قبر منور ہو جائے ان کی آمد سے، قبر جو ہے روشن ہو جائے ان کے انوار سے، بس اس کو پیش نظر رکھیں۔ احتضار کی کیفیت ہو، زبانیں بند ہو رہی ہوں، اس وقت وہ آ کر ہمیں سہارا دیں۔ اگر امام میرے پاس کھڑے ہو جائے، آ کر اگر ایک امام ہماری مدد کرے، اگر اس تکلیف کی احتضار کی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو یہ ہے begin with the end in mind، کہاں جانا ہے ہمیں، اب اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ احتضار کی کیفیت ہی کو انسان سمجھ لے، پیش نظر رکھے، تو پھر صرف یہ کہ مولا آپ اس وقت آ جائیے گا۔ اب مولا کو بلا تو رہے ہیں، مولا آپ آ جائیے گا۔ کچھ چیزیں ہیں جو سامنے آ جا رہی ہیں مولا کے، اس کو ہم راستے ہموار کریں، ہم راستہ ویسا تیار کریں، امام ضرور آئیں گے۔ امام کہتے ہیں میں سرہانے تمہارے رہوں گا، اور یہاں تک ہے کہ جب سوال تم سے کیا جائے گا تو تم پریشان ہو جاؤ گے، اور گھبرا کے عادت ہے یا علی کہنے کی تو تم یا علی کہو گے، تو میں پیچھے سے جواب دوں گا میں تمہارے پاس ہوں۔ کاش ہم مولا یہی چاہتے ہیں کہ بس آپ کی سرپرستی رہے، آپ وہاں پر موجود ہو، اس کیفیت سے اے پروردگار عالم تو اپنے بندوں کو اس کے ماں سے 70 گنا چاہتا ہے۔ یقیناً ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں تکلیف دیں گے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن تو
کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے ان کیفیت میں، احتضار کی کیفیت میں، قبر کی منزل میں، آپ برزخ کی منزل میں ہماری مدد ہو، ہمارے اعمال کو ایسا بنا۔ اب بھی وقت ہے ہاتھ میرے مولا آواز دے رہے ہیں، قلت الذات و طول السفر، ظاہر راستے کا جانے والا سامان بہت کم ہے اور راستہ بہت طول ہے۔ اگر اس طولانی راستے کے لیے زاد راہ اکٹھا کر لے تو پھر اس کے بعد سارے منازل طے ہو جائیں گے آسانی سے۔ امام نے کہا ہماری یاد سے غافل کبھی نہیں رہو، ہم تم سے غافل نہیں، تم ہماری یاد سے غافل نہیں رہو، ہم پر اعتماد کرو، اپنی طرف آنے والے فتنوں امتحانات کی ہم سے چارہ جوئی کرو۔ یعنی اگر امتحان و آزمائش کی منزل میں گرفتار ہو جائے، آؤ میری طرف رجوع کرو، میں اس کا حل نکالوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب دیکھیے کہہ کے امام بتا رہے، ہے کوئی ایسی قوم جس کا کوئی رہبر یہ وعدہ کر رہا ہو، ہے کوئی ایسی قوم جس کا امام وعدہ کر رہا ہے، یعنی کہ پوری گارنٹی، اور کون کہہ رہا ہے جس کی زبان اتنی سچی ہے، اور ہے کوئی امام جس کا رہبر، ہے کوئی ایسی قوم جس کا رہبر یہ کہہ رہا ہو کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں رہتے۔ کیا بات، پوری دنیا کے چاہنے والوں پر امام کی نظر ہے۔ اور فرمایا گھبراؤ نہیں، اور جس نے اپنی آرزو کو پا لیا اس گرداب سے سلامت نکل گیا۔ سبحان اللہ، یعنی آرزو جو ہے ایک جائز آرزو، وہ سیلاب سے، بلا و مصیبت اور گرداب سے سلامتی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آنے والے فتنوں میں، امتحانات میں مجھ سے چارہ جوئی کرو، گرداب سے نکل جاؤ گے۔ آزمائش و امتحان ہماری اطاعت و نافرمانی کے مقابلے میں ہماری حرکت کی علامت تمہارا امتیاز ہے، اور خدا بندہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، تم مایوس نہ ہونا۔ مایوسی کفر ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ خدا بند عالم اس نور کو مکمل کرے گا، خدا بند عالم مستضعفین کو زمین کا وارث بنائے گا۔ اور پھر اس کے بعد مشرکین کو خواہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، نور خدا ہے، کفر کی ظلمت سے خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ تقیے سے اپنے دشمنوں کو، اپنے آپ کو بچاؤ، آتش جاہلیت کے میں جلنے سے پرہیز کرو۔ بات علم کی آ گئی، جاہلیت کے آتش سے اپنے وجود کو بچا لو، بلکہ علم کے نور سے اپنے آپ کو منور کر لو۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا معرفت کی منزلیں طے کرتے چلے جاؤ گے، اور جیسے جیسے معرفت کی منزل طے کرتے جاؤ گے نعمتیں خدا تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش کرتا جائے گا۔ آپ کے سامنے اب علماء کی بات ہو رہی ہے نا، تقی بہجت کی مثال موجود ہے، وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھتے تھے۔ آیت اللہ خمینی عارف کہلاتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ انقلاب ایران کے دوران جب مجاہدین محاذ پر جاتے تھے تو حملے سے پہلے وہ امام سے ان کا رابطہ ہو جاتا تھا کہ اب حملہ کرنا ہے، وہاں سے انڈیکیشن ملتا تھا۔ عارف تھے وہ، تقی بہجت، نظروں کو نیچی رکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نظروں کو نیچی کیوں رکھتے ہیں؟ کہا مجھے لوگوں کے حقیقی چہرے نظر آنے لگتے، اور جب نماز ادا کرتے تھے تو انعمت علیہم پر رک جاتے تھے تو لوگ ٹھہر جاتے تھے، جماعت ہو رہی ہے، لوگ سوچتے تھے کہیں ایسا نہ ہو بہت زیادہ گیپ ہو جائے، اتنا وقفہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر شروع کرتے تھے تو بعد از نماز سوال کرتے تھے آغا آپ نے اتنے گیپ کیوں دیا، رک کیوں گئے، ٹھہر کیوں گئے؟ کہا کیا بتاؤں، جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو میری نگاہوں کے سامنے نعمتیں آ گئیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں انسان زہد، تقوی اور ورع سے، یہ ہمارے علماء ہیں۔ خدا حجابات کو ہٹا دیتا ہے، خدا نعمتوں کو دکھانے لگتا ہے، خدا ان کو کس مقام تک پہنچا کر ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ وہاں معصومین کی لائن ہے، وہاں 12 معصوم ہیں، وہاں 14 معصوم ہیں، آؤ غیر معصوم کی فہرست دیکھو، آؤ علماء کی فہرست دیکھو، اور آپ نے بہت عالم کو دیکھو۔ بات کی کہ دیکھیں نا
کیونکہ جب ہم اپنے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح نہیں بن سکتے، وہ تو معصوم ہے، وہ تو نوری مخلوق ہے، ہمارے کہاں پہنچ، ہماری رسائی کہاں کہ ہم ان کے مقام کو ظاہر ہے کہ ہم پہنچ سکیں. لیکن یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں یہ تو مطلب جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ایک مثال ہمارے لیے مہیا فرما دی ہے کہ ہاں تم غیر معصوم کی فہرست دیکھ لو، کیسے کیسے گوہر نایاب موجود ہیں، کیسی کیسی شخصیات موجود ہیں، کیسے کیسے کردار اور زہد اور تقوی اور علم اور پرہیزگاری اور خضوع اور خشوع، یہ سب ان کے اندر موجود ہے. میں تو جیسے جیسے آپ کی گفتگو سن رہی ہوں میں تو یہ دل میں مطلب یہی خیال آ رہا ہے کہ اگر ہم انہی کچھ علماء میں سے مطلب کسی کے نقش قدم پر چل سکیں تو شاید ہماری کچھ آخرت میں بخشش کا سامان بن جائے. آپ بہت اچھی بات کہی، علماء کی بات ہو رہی ہے نا، جہاں پہ ہم نے کہا کہ ان کے قلم کی روشنائی جو ہے وہ مجاہدین راہ خدا کے خون سے افضل ہے. علماء بھی شفاعت کریں گے. آپ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. جی تو ہمارے سامنے یہ فہرست موجود ہے، آئیے ان کے پر غور کریں، ان کی بھی مثالوں کو پیش کر دیا. یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی پرہیزگاری، یہ ان کا تقوی، یہ ان کی رغبت ہے مولا سے کہ مولا پھر آ کے کہتے ہیں کہ اے میرے مخلص کسی کو نام دے دیتے ہیں، کسی کو مخلص دوست کہہ دیتے ہیں، کسی کو آ کے بتا دیتے ہیں کہ بس اب تمہاری اتنے دن کے بعد تمہاری وفات ہونے والی ہے، کسی کو منتخب کرتے ہیں. یہ قربت ہے، ہر کسی سے امام سے قریب ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا جن لوگوں نے اس فتنے سے پناہ گاہ میں پناہ نہ لی اور اس کی سرزنش کی وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق راستہ انتخاب کیا، لہٰذا عبرت کا مقام ان کے لیے. ان قریب تمہاری خاطر آسمان سے ایسی واضح علامت ظاہر ہوگی اور ویسے ہی زمین سے بھی آشکار ہوگی جو لوگوں کو وحشت زدہ کر دے گی. اور اس جملے میں فرمایا کہ اس وقت عراق پر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے جو اسلام سے خارج ہوں گے. وہ سارے ادوار کو ذہن میں رکھیے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، جی ہاں، اور ان کے سبب اہل عراق معاشی تنگی میں گرفتار ہو جائیں گے. عالم یہ ہو جائے گا کہ جس وقت آپ کو میں بتاؤں کہ صدام ملعون واصل جہنم ہوا ہے تو ہم اس کے آگے کے نام کو تو اس کے ساتھ جوڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں. کوئی مناسب ہی نہیں ہے کہ اس کے ذات کے ساتھ اتنے اعلیٰ نام کو جوڑا جائے. لہذا وہ ملعون جب واصل جہنم ہوتا ہے تو عراق کے یہ کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں کے خدمت میں میں سلام عرض کر رہی ہوں. میرے کو اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے جو میں یہ سن رہی ہوں. پہلے میں صادق حسن صاحب کے کیسٹس میں بہت سنتی تھی. جب امریکہ آ گئی تو امام بارگاہ سے لے کے سن کے ٹیپ کرنے کے رکھ لیتی تھی تاکہ میرے اولاد کے لیے. مگر آج تو زمانہ ایسا ترقی ہو گیا ہے کہ کمپیوٹر اس پہ کافی آنے لگ گیا ہے. اللہ کا شکر ہے اتنا اچھا پڑھنے کا عظیمہ بہن میری کہ میں پھر میرے کو 10-15 سال کی یاد آ گئی. اور خاص کر ہے نام سے التجا کر رہی ہوں میں ظہور آخر اور دوسرے علامہ ہلی مجھے اتنا پسند ہے کہ کیونکہ 12 سال میں سنی تھی کہ انہوں مجتہد بن گئے، پر ان کے والد مجتہد، ممی مجتہد، بہنیں، پھپھیاں، سارے خاندان مجتہدی ہے ان لوگوں کا. تو اللہ سلامت رکھے پڑھنے والوں کو، سارے لوگوں کو کافی معلومات ہوتے جا رہے ہیں. بہن کا ماں کی طرف سے ولایت ٹی وی کو سلامت رکھے، مولانا کو. اور بولنے کا طریقہ اتنا اچھا ہے میں بتا نہیں سکتی. جزاک اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو. اتنی سردی میں آپ لوگ آ رہے ہیں، بہت اللہ آپ لوگوں کو خوش و آباد رکھے، آپ کے چینل کو آخر زمان کی ضمانت میں. خدا حافظ. خدا حافظ. ہماری بہت عزیز بہن حیدری آپ
کہ یقیناً ہم آپ کی کال کا انتظار کرتے ہیں، اور آپ نے جو ایک بات کہی کہ میں نے اس وقت کیسٹ سب رکھے تھے کہ اب میرے بچوں کے کام آئیں، آپ کی یہ نیت تھی اور آپ کا یہ ارادہ اور آپ کا مسلسل اس کو سننا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی جزا ہے، یقیناً اس کی جزا، اور امام کی طرف سے آپ کو اس بشارت ملے گی۔ میں تو کہتی ہوں کہ یقیناً اتنا محکم ارادہ ہے، اور آپ صبح میں اس وقت جب کہ ہمارا پروگرام 9:30 پہ ہوتا تھا تو وہ بہت صبح ہوتی تھی، اور اس وقت آپ بیدار ہو کر اس کو دیکھا کرتی تھی، اور بہت اچھا لگا یہ کہ بچوں کے لیے آپ بیدار ہیں کہ ہمارے بچے جانیں، اس کو سمجھیں، اور یقیناً آج کی موجودہ سائنس سے ہمیں ہر وقت فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ پیغام جو اس چینل سے نشر ہو رہا ہے اس میں ہمارے شکاگو کے جتنے سامعین و ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے جی کالر ہیں، ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، معذرت۔ ہمارے سامعین و ناظرین آپ شیئر کریں، آپ اپنی خوشی کا اظہار کریں آپ مولا سے، اور آپ بھی ہمیں بتائیں، ہماری بھی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور جن موضوعات پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور ان ہستیوں کو یاد کر رہے ہیں جن کے کارہائے نمایاں کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے، اور جن کی تعلیمات و تالیفات کو، جن کا امام سے ربط کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو بہت ساری چیزوں میں ہم اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں اور ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آئیے پھر شیخ مفید کے اس خط کی طرف پڑھتے ہیں، اور جس میں آپ نے فرمایا کہ عنقریب تمہاری خاطر آسمان سے ایک ایسی واضح علامت ظاہر ہوگی اور جو زمین سے بھی آشکار ہوگی، وحشت زدہ کر دے گی، عراق پر لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب صدام ملعون واصل جہنم ہوا تو عراق کے لوگ جو کہ اس وقت معاشی تنگی اور ظلم و ستم کا شکار تھے، جب لوگ باہر آئے ہیں تو علماء کہہ رہے تھے، وہاں عالم کا پیغام تھا، ان کو خوشی منانے دو، یہ اتنے دنوں تک اس قدر تکلیف میں تھے، اس قدر شدید اس ظالم کے چنگل میں تھے، ان کے ظلم میں تھے، کہ اس وقت ان کو رہائی ملی۔ کیا کیفیت رہی ہوگی جہاں پر ایک جابر اور ظالم بادشاہ حکومت کر رہا تھا، اور یقیناً امام اپنے روضے سے امام کی ذات مسکرا کے دیکھ رہی ہوگی۔ کتنی چھوٹی سی مدت ہو گئی جب وہ ختم ہو گیا، ختم ہو گئی، اب نہ بادشاہی ہے، نہ وہ تخت ہے، نہ وہ تاج ہے، نہ وہ اس کے اندر جو ایک سمجھیے کہ ایک بھوک تھی دولت کے کمانے کی، ایک بادشاہی کی، ایک کرسی پہ بیٹھنے کی، سب ختم۔ باقی فقط رہے گا وہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے ساتھ جائیں گے، تمہاری نیکی ہے۔ اگر یہی چیزیں انسان کے پیش نظر ہیں، نہ جانے وہ ایسے افراد ہیں جن کو حکومت کا نشہ ہوتا ہے، دولت کی بھوک ہوتی ہے، اور انسانوں کو ختم کرتے ہیں۔ اور کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں سسٹر عصمت؟ بس اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ اور سسٹر قاسمہ کو بھی میرا بہت بہت سلام۔ ایز یوزول بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اور سسٹر نے جو دعاؤں کی کتابوں کا حوالہ دیا، صحیفہ کاملہ وغیرہ، آج کل پڑھنے کا رجحان تو ہے، لیکن میں سجیسٹ کروں گی ہر مومن اور مومنہ کو کہ دعاؤں میں عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اردو پڑھیں، تاکہ یا جس کی جو لینگویج ہے، ہندی ہے، عربک ہے، جو بھی ہے، وہ اس کی ٹرانسلیشن جو لینگویج سمجھ سکتے ہیں اس میں پڑھیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دعائیں بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور دوسری بات یہ کہوں گی کہ ایک سوال کروں گی سسٹر قاسمہ سے کہ جو امام نے دلائل دیے تھے امام حسین کے آنسو جنت میں لے جائیں گے، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا، وہ اگر ارشاد فرما دیں۔ اور آپ نے جو اشعار پڑھے تھے کہ امام آئیں گے تو کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ابھی تو ہم صرف حب دنیا میں لگے ہوئے ہیں،
بس اسی کی تو یہ چینل سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ تیاری کرے. جی جی یا بالکل اس میں آئی مین ہمیں ممبر سے حب دنیا سے ہٹنے کا پیغام نہیں دیا جا رہا. یہ میرا کنسرن ہے بہت بڑا, اور ہو سکتا ہے میری کوتاہی ہو کہ میں ان علماء کو نہیں سن پا رہی جو دے رہے ہیں, لیکن جن کو بھی میں سنتی ہوں اور اچھے خاصے علماء کو سنتی ہوں میں, کیونکہ بقول ہیپی آنٹی کہ اب تو انٹرنیٹ اور یہ سارا میڈیا اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو مجلسوں میں بھی جانے کی وہ اپنی حیثیت رکھتی ہے مجلس میں جانا, کیونکہ آپ جناب فاطمہ کو وہاں پہ پرسہ دیتے ہیں اس فرش اعضا پہ بیٹھ کے. لیکن اگر آپ کو جانے کا موقع نہ ملے, جیسے میرے گھر سے بہت دور امام باڑہ ہے, مجھے اکیلے جانا ہوتا ہے, تو انٹرنیٹ سے مجلسیں سن لیتی ہوں, بلکہ زیادہ سن لیتی ہوں جتنا کہ ایک مجلس میں جانے کا فائدہ ہو. تو مجھے نہیں ملتا کہ اور یہ ایک سنہری بات کے ٹاپک سے جو میں بھی پڑھنے والی ہوں وہ لکھا ہے, لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ہمارے کسی امام کا قول نہ ہو, اور موسٹ پروبیبلی مولا علی کا ہوگا, اس لیے کہ ہمارے اتنی اچھی بات ہمارے ائمہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. جی جی یہ سنا کے اپنی کال ختم کروں گی کہ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے. دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے. گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے. موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے, اور لمبی امیدیں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہیں, اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل جس کو آپ ولایت ٹی وی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میڈیا ہے جس سے ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں, امام زمانہ کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اب تو بیچارے مولانا صاحب اب وہ کرتے بھی نہیں ہیں فنڈ ریزنگ, اور اگر کرتے بھی ہیں تو اتنے شرما کے بیگنگ کے انداز میں. کیا ہمارے جو صرف بڑی بڑی سٹیز ہیں ان میں چند شخصیات ایسی ہوں گی جو ولایت ٹی وی کو سپورٹ کر سکتی ہیں, اور مولانا صاحب اپنا ہر کام بغیر اس فکر کے کہ ولایت ٹی وی کیسے چلے وہ زیادہ اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اور سینٹرز کھول سکتے ہیں. ایون کہ آپ لوگوں کو سلام ہے کہ آپ یا ہیوسٹن اسٹوڈیو کے جو لوگ ہیں وہ ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں, اپنا ٹائم دے رہے ہیں, جو آپ کے بچوں کا آپ کی فیملی کا وقت تھا وہ آپ ٹی وی کو دے رہے ہیں. حالانکہ باقی سب ٹی وی چینلز پہ جو آتے ہیں ان کو اس کا ہدیہ دیا جاتا ہے, ملنا چاہیے, لیکن مولانا کے پاس صاحب کے پاس اتنا ہے ہی نہیں. ہم تو حب دنیا میں لگے ہوئے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم صرف زبانی کہتے ہیں کہ ہم مولا کے انتظار میں ہیں, لیکن عملاً ہم کچھ نہیں کرتے. میں معذرت خواہ ہوں کہ میری کال لمبی ہو گئی اور کچھ زیادہ جذباتی بھی ہو گئی. شکریہ, جزاک اللہ. خدا حافظ. جزاک اللہ. بہت انہوں نے جس طرف پوائنٹ آؤٹ کیا نا سسٹر عصمت نے, میں سمجھتی ہوں یہ واقعی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جسے ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہے اس وقت. اور حالانکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, اگر ہم بات کریں کہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں ہمیں ترقی کرنی چاہیے, اور ہر وقت اس موضوع پہ بات ہوتی ہے کہ جی اسلام میں جی ترقی نہیں کرتے ہیں, مسلمان پیچھے رہ رہے ہیں, شیعہ بالکل نہیں آگے جا رہے ہیں. اب ہمارے پاس الحمدللہ میڈیا ہے, ہمارے پاس چینلز ہیں, اور لوگوں کو اس میں آنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, اور اپنے اس پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر لحاظ سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب ٹھیک ہے ہم والنٹیئر کام کر رہے ہیں ہمیں ہدیہ دیں, لیکن والنٹیئر کر کے بہن اندلیب ہمارا اکاؤنٹ تو کہیں اور کھل رہا ہے, وہی نا. تو ہمارے تو پیشن بڑا اطمینان سا ہے کہ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. سبحان اللہ. نیکی آ کے مجھے نہیں کہے گی کہ مجھے اب میں آ گئی ہوں اب آگے بڑھو, جہاں دکھ رہا بڑھ جائیں. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم والنٹیئر کر رہے ہیں, اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ موسم کی شدت میں کس طریقے سے ہم آتے ہیں, 1 گھنٹے سے زیادہ کی ہماری ڈرائیو ہو جاتی ہے, لیکن شاید ایک آواز ایسا محسوس ہوتا ہے ضمیر سے بلند ہو رہی, اس میں آگے بڑھو, اگر صلاحیت ہے تو اس پیغام کو آگے بڑھاؤ. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ.
تو وہی بات ہو جاتی ہے. اور جو کال بھی انہوں نے شیئر کیا وہ بہت خوبصورت کال ہے, اور آئی ایم شیور کہ وہ جیسے انہوں نے کہا کہ مولا علی کا ہے. جی, خواہشات پر قابو جو ہے وہ انسان کو کامیاب بنا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پھر میں آپ کو دوبارہ آ گئی. میں آپ کے بسم اللہ ویلکم. جی میں عصمت سے کہوں گی کہ صادق حسن کے اور کون اور ایک مولوی ہے ان کے اگر آپ سنیں گے نا, انہوں جان علی کاظمی کے, تو آپ کو حب دنیا بھی ختم ہو جائے گی. ساری چیزیں آپ ایسے لگ جائے گی جیسے کہ میں تو حالانکہ شروع سے میرے ماما, میری ممی, میرے بابا بہت مذہبی مجالس میں میں ان کے مجلسوں سے جتنا کنونس ہوئی ہوں اللہ بہتر جاتا. اور دوسری بات ہے نا کہ لوگوں سے منگنے کی کیا بات ہے بھائی, جب چینل دیکھتے تو لازم ہے پیسے تو دینا ہی چاہیے, کچھ نذرانہ کچھ ہدیہ بھیجتے رہنا. منگنا مولانا بہت تکلف کرتے. میں تو مولانا کو یہی بولتی ہوں صرف آپ کے چینل کے آخر زمان علیہ السلام ہے نا مدد کر رہے, بس یہی میرا بولنا تھا. اللہ لوگوں کے ذریعے سے بہت کچھ, ہم تو بہت کچھ کرتے رہتے سنتے رہتے. اللہ ہمیں کو اور توفیق دے دے. میں تو اپنے بچوں کو ٹرین کرتی ہوں سن کے یہ سب. میرے پوتا پوتی میرے بچے ہیں, میں ان کو بہت ٹرین کرتی ہوں. میری پوتیاں 5 ہیں ماشاء اللہ سے. جزاک اللہ. چلے خدا حافظ. خدا حافظ. بہت اچھی گفتگو, بہت خوبصورت گفتگو. حیدری آنٹی آپ کا ہمیشہ کی طرح ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے حوصلے بڑھاتی ہیں اور اتنی ہمیں پرخلوص دعائیں دیتی ہیں. بالکل جی ہاں. اور اگر تھوڑا سا احساس پیدا ہو جائے کہ یہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں توفیق عطا ہوئی ہے اور معصومین کی طرف سے کہ ان کے پیغام کو ہم نشر کرنے کا, شکاگو میں ایک میڈیا ہمیں حاصل ہو جانا, اب اس کے ذریعے سے کوئی پیغام نشر ہو رہا ہے. جہاں جہاں لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا سوچ کے اگر اس میں کس طریقے سے تعاون کر سکتے ہیں تو مسئلہ خود حل ہو جائے گا. اور یہ نیکی ہے اگر آواز ہماری پہنچ رہی ہے اور کسی کے دل میں اتر رہی ہے اور ایک تیاری کے لیے ہم سامان فراہم کر رہے ہیں تو یقیناً بہن عصمت نے پروگرام دیکھ رہی ہیں اور سنا, اور آپ نے, مجھے لگا تھا کہ میں نے علامہ ہلی کے اس واقعے کو یہاں پر روکا تھا, فوراً میرے ذہن میں یہ بات کلک ہوئی تھی کہ اس کی وضاحت کوئی سوال کر لیں گے کہ وضاحت کریے, میں بالکل وضاحت کروں گی. دوسری یہ چیز آپ نے جو ذکر کیا کہ مجالس آج کے سائنسی ایجادات کی وجہ سے اب اتنی آسانیاں ہو چکی ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم مجالس کو گھر میں سن سکتے ہیں. دوریاں اگر ہیں تو وہ ایک الگ مجبوری ہے کہ ہم بہت فاصلے ہیں, نہیں پہنچ سکتے. کچھ ایسی مجبوری ہے کہ جس کو ہم اس مجبوری کو حل کر سکتے ہیں تو سینٹر ضرور جائیں. امام بارگاہ ہے. اور یقیناً آپ نے جو جملہ کہا کہ ہمیں جانا چاہیے, شہزادی کو پرسہ دینا چاہیے, میں نے بہت پہلے اسی پروگرام کے ذریعے سے ایک جملہ کہا تھا کہ رسول خدا کی اس حدیث کو پیش نظر رکھیں کہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عجل فرجہم. آپ بچوں کو خود کو سینٹر لے جائیں, کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا میری نور نظر خدا ایک قوم پیدا کرے گا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے, مجلس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, انگریزی میں نہیں ہو رہی ہے, انگلش میں نہیں ہو رہی ہے, اردو میں ہو رہی ہے, عالم کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں, آپ شیئر کر سکتی ہیں اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں تو, کہ فرمایا تھا ان کے بچے تمہارے بچوں پر روئیں گے, ان کے جوان تمہارے جوانوں پر روئیں گے, ان کے بوڑھے تمہارے بوڑھوں پر روئیں گے. بچوں کو گریہ کرنے کے لیے بھی ٹرین کرنا پڑے. واقعات کربلا کے بعد بنی ہاشم کے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو ٹرینڈ کرتی تھیں رونے کے لیے, گریہ کرنے کے لیے, اور وہ گریہ کرتے تھے. ان کے بچے ہمارے بچوں پہ, اے بی بی بیٹی, اے میری نور نظر گھبرانا نہیں, ان کے بچے تمہارے بچوں کے اس مظلومیت پر آنسو بہائیں گے. اس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں نا تو ہم آئیں دوڑ کر سینٹرز میں. نہیں سمجھ میں آ رہی تو ہمیں تو سمجھانا ہوگا.
ہمارے علماء، ہمارے خطیب، ہمارے ذاکر منبر پر جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، جہاں پر فضائل محمد اور آل محمد کو پیش نظر رکھ کر ان کے فضائل کو بیان کرنا، کیوں پیش نظر اس لیے رکھتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب پابندیاں عائد تھیں، مولائے ہزاروں منبر سے سب و شتم تھا، جس کے لیے آپ امام حسن علیہ السلام کا دل اتنا دکھا ہوا تھا کہ جب آپ کے سامنے وہ پیش کیا گیا، آپ صلح کی شرائط کو دیکھیے، پہلی شرط یہی تھی میرے بابا پر جو سب و شتم ہوا اس کو ختم کیا جائے۔ لہٰذا یہ منبر کا تقاضا یہ ہے کہ فضائل اہل بیت کو جاری و ساری رکھا جائے، مگر اس کے ساتھ ہمارے امام کی باتیں، ان کے کردار، ان کا ذکر، ان کے اقوال کو بیان کیا جائے تو یقیناً ہر مجلس سے انسان نصیحت کے موتی چن سکتا۔ آپ کی بات بہت صحیح ہے اور بہت اچھی بات آپ نے شیئر کی، بر وقت جو حدیثیں آپ نے پیش کی ہیں بہت اچھی، اور بیجا خواہشات لمبی امیدیں، اس کو انسان اگر ترک کر دے۔ اور پھر انگریزی کا ایک میں نے جب سے یہ سنا، ایک اسٹیون کوین کی کتاب ہے اس میں کہ انسان کیسے اپنے آپ کو ترقی یافتہ بنا سکتا ہے، اس میں بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، بس وہ ذہن میں رہے، ہدف ہونا چاہیے آپ کا، گول ایک گول ہے، ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے کہ کیسے کرنا ہے، کہاں جانا ہے، اس کو پیش نظر رکھے تو دنیا کی یہ کامیں جو ہیں وہ سب سیکنڈری دکھنے لگیں گے، اور ہمارے پیش نظر ہمارے مقاصد، آج پھر ہمارے وہ خط کے کچھ الفاظ ہی ادا کیے ہیں، لیکن یقیناً ہم اگلے اس میں کریں گے۔ ہماری سامعین اور ناظرین میں خواتین جو کچھ سن رہی ہیں، آپ اگلے ہفتے ہم یہ موضوع ضرور ساتھ میں لے کر آئیں گے کہ میدان اجتہاد میں خواتین کا کیا مقام، ان کے پیش نظر آپ دیکھیے تو آپ کو اپنی تربیت کے ذریعے سے وہ مجاہدوں کو تیار کرنا ہوگا، وہ انصار کو تیار کرنا ہوگا، وہ سپاہی تیار کرنے ہوں گے، اپنے آپ کو علم کے زیور سے اتنا آراستہ کرنا ہوگا کہ پھر اس کے بعد ہم سے امام نہ پوچھیں کہاں ہے میرا سپاہی، بے شک کہاں ہے میرا سپاہی، کیا تم نے تیار کیا تھا؟ لہٰذا یہ ذہن میں پیش نظر رہے میرے تمام ناظرین و سامعین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کچھ کوتاہی اگر ہو گئی ہو آپ اسے معاف فرمائیے گا، اپنے خیالات سے، آپ اپنے خوبصورت آرا سے ہمیں نوازیں، ہمیں کال کریں، ہم اپنی خواہشات کو بتائیں اس سلسلے میں، کیا آگے اور کس چیز کو آپ کے خواہش کے مطابق پیش کیا جائے۔ آپ کا دن خوبصورت گزرے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جان، بہت خوبصورت، میرے پاس تو اس وقت الفاظ ہی نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت پروگرام ہوا ہے کہ میں آپ کی اس میں مطلب تعریف کر سکوں، اور چونکہ وقت بھی بہت اس وقت ہمارے پاس محدود رہ گیا ہے پروگرام ختم ہونے کا، ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگلے ویکینڈ کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں، اور جو ٹاپک ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آج کے بھی ٹاپک کو اس میں کمپلیٹ کریں گے، اور خواتین کا جو کردار، جیسے کہ محترمہ نے فرمایا کہ خواتین کا جو کردار ہے اور جو مقام ہے اجتہاد میں، اس کے اوپر گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کویسچنز رہ گئے ہیں ان کا بھی ہم انشاءاللہ اس میں اگلے ہفتے ضرور علامہ ہلدی کے اس واقعے کو ضرور، آپ کی فرمائش میرے لیے امانت ہے، تو اس امانت کو آپ کے سامنے آپ کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور جو اشعار جو میں نے آج تھوڑے سے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، یہ پورا ایک کلام ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اس کے آخری جو اشعار ہیں اس میں انہوں نے بتایا بھی ہوا ہے کہ کیا ہے کہ ہم جو کریں، جو عمل ہے، اور وہ یہی ہے کہ وہ ذکر محمد و آل محمد ہے، ان کی تعلیمات سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے، اور اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اور اپنی کوشش کو جاری و ساری رکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے تو وہ دعا کا یہ ہے کہ ہم بے شک ہمیں پڑھنی چاہیے، لازمی پڑھنی چاہیے ہمیں اس لینگویج میں کہ جس میں ہمیں سمجھ میں آئے، لیکن عربی پڑھنے کا ایک اپنا لطف ہے، ایک اپنا ثواب ہے، ایک اپنا جو ہے، جیسے آپ اردو میں جب بہت پڑھ لیں گی نا تو اپنے آپ عربی سمجھ میں اب آپ جیسے ہی کہیں گی یا سریہ رضا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اے جلدی راضی ہو جانے والے۔ جزاک آپ خلصنا من النار یا رب کہیں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا خدا مجھے آتش جہنم سے بچا لینا۔
اجرنا من النار یا مجیر، آپ کو فوراً مانا، ہاں اس سے تمسک رکھیں اور پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ اب اس ہفتے کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔